ये कश्मीर है। आदाब नाजरीन, आलमी समय पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा आफ्ताब। नाजरीन, अपने इस खुसूसी प्रोग्राम रंगे कश्मीर में हम आपका खैर मकदम करते हैं। हम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सकाफती रंगों के साथ रंगे कश्मीर प्रोग्राम में हाजिर होते रहे हैं। यूं तो पतझड़ का मौसम बहुत बदरंग होता है, लेकिन कश्मीर में इस मौसम की रौनक ही अलग होती है। वादी में पतझड़ आते ही जाफरान के खेतों का मंजर काबिले दीद होता है, खास तौर से पाम्पौर का वो इलाका जहां जाफरान की काश्त होती है। तो मौसम की मुनासबत से आज बात करेंगे जाफरान की खेती की। दूसरे सेगमेंट में आज कुछ ऐसे मेहमान हमारे साथ हैं जो हमारे स्टूडियो में कश्मीर से आए हैं और वहां सैलाब के बाद की जमीनी हकीकत से हमें आगाह करा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं रंगे कश्मीर। बेमिसाल बेनज़ीर है ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। जम्मू कश्मीर अपने खूबसूरत कुदरती नजारों के लिए तो दुनिया में मशहूर है ही, कुछ और नायाब तोहफे भी कुदरत ने इस वादी के हिस्से में अता किए हैं, जिसके सबब आलमी बाजार में वादी ने अपना मुनफरिद मकाम बनाया है। कश्मीरी पश्मीना, अखरोट की लकड़ी पर कार्विंग, सेब और जाफरान, गोल्डन स्पाइस के नाम से मशहूर कश्मीरी जाफरान को क्वालिटी के एतबार से आलमी बाजार में अफजलियत हासिल है। तो आइए ले चलते हैं कश्मीर के जाफरान जार खेतों की तरफ। खेतों में जामनी रंगत के लहराते हुए कतार दर कतार फूल, फिजा में महकती खुशबू ज़हन को मदहोश करने के लिए काफी है। आखिर क्या है इन फूलों में वो खास जिन्हें मेहनतकश हाथ बड़े सलीके से चुन रहे हैं? ये है कश्मीर का वो इलाका जहां फूलों से सोना झड़ता है, वो भी महकता हुआ सोना। रियासत की राजधानी कश्मीर से कुछ ही फासले पर यह है पाम्पोर का इलाका। इन खेतों में हो रही है जाफरान की खेती, जिसे अंग्रेजी में सैफरॉन और हिंदी में कहते हैं केसर। केसर की काश्त के लिए सर्द, खुश्क और मादनियात से भरपूर जरखेज जमीन की जरूरत होती है। पानी के अखराज का भी माकूल इंतजाम होना चाहिए और इसके लिए पाम्पोर की मिट्टी बहुत मौजू है। इसके अलावा पुलवामा और किश्तवाड़ के कुछ इलाकों में भी जाफरान की काश्त होती है। जिन खेतों में जाफरान की काश्त होती है वहां दूसरी कोई फसल पैदा नहीं हो सकती। ये बहुत जरखेज है, मगर ज्यादा जानते हैं इसको जाफरान की लिहाज से। और अब इस साल ये हो गया बहुत कम, निकला ही नहीं कुछ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और ये लगते हैं बच्ची को अगर खांसी भी होता है उसको भी लगता है, जो हार्ट पेशेंट है उसको भी लगता है, जो कहवा पीता है उसको भी लगता है। और इससे ये शरीर बहुत ठीक रहता है। मार्केट सैफरान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि मार्केटिंग इज अ प्रॉब्लम, मगर मेरे हिसाब से मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको बाहर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जो नेशनल डिमांड है इस वक्त भी 100 मीट्रिक टन है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 मीट्रिक टन है, यानी कि हम जो नेशनल डिमांड से भी बहुत पीछे हैं। उस वजह से हम मैक्सिमम जो हमारा जो कंजप्शन है इंडिया में वो ज्यादातर ईरान से सैफरान आता है। तो ये मार्केटिंग को सुधार करने के लिए हमारे इस नेशनल मिशन में एक स्पाइस पार्क बनी जा रही है, जिसका इफ्तिताह अभी रिसेंटली अगस्त में ऑनरेबल जो यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर के उन्होंने की थी। और उस स्पाइस पार्क में एक जुमरा ये भी है कि ई ट्रेडिंग सेंटर, जहां पे एक हमारा जो काश्तकार है सैफरान का, वो जा सकता है उस स्पाइस पार्क में और अपनी ई ट्रेडिंग कर सकता है दुनिया के किसी भी इलाके में। कश्मीर में जाफरान की खेती कब से शुरू हुई, ये दास्तान भी कम दिलचस्प नहीं। कहा जाता है 2500 साल से श्रीनगर से कुछ फासले पर पाम्पोर में जाफरान की खेती होती रही है। कदीम जमाने में इस जगह का नाम पदमपुर था, यानी कमल के फूलों का शहर। कुछ मोरखियों का ख्याल है कि ईसा मसीह की पैदाइश के 500 साल बाद पर्शिया से जाफरान का पौधा कश्मीर पर्शिया के हुक्मरान ने जब कश्मीर फतह किया तो जाफरान का पौधा भी यहाँ लाया गया। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक ख्वाजा मसूद वली
اور شیخ شریف الدین کی کشمیر آمد کے ساتھ زعفران یہاں آیا۔ یہ بزرگ کشمیر پہنچ کر بہت بیمار پڑ گئے۔ ایک مقامی خلیفہ نے ان بزرگوں کا علاج کیا۔ صحت یاب ہونے کے بعد ولیوں نے بطور انعام زعفران کا پودا پیش کیا۔ ان روایت سے قطع نظر کشمیر کے معروف شاعر اور اسکالر محمد یوسف ڈینگ کا کہنا ہے کہ پرشیا کے حکمران اور صوفی بزرگوں کی آمد سے بہت پہلے زعفران کشمیر میں موجود تھا۔ ان کے مطابق 2500 سال سے کشمیر میں زعفران کے پھول کھلتے رہے ہیں۔ ہندو مذہبی دستاویز میں اس کا ذکر ہے۔ مارکیٹ ہی رود ہے۔ اپنی زمین جس پر زعفران کے پھول اگاتا تھا مجبوری میں بیچ رہا ہوں۔ سہولتیں نہیں ہیں، آپ پاشی کا معقول انتظام نہیں ہے۔ مجھے گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے، لڑکی کی شادی بھی کرنی ہے۔ یہ فائدے اور نقصان کو فائدہ کیا ہو؟ یوں تو پتجھڑ کا موسم بہت بے رنگ ہوتا ہے، لیکن کشمیر میں اس موسم کی رونق ہی الگ ہے۔ پتجھڑ آتے ہی زعفران کی فصل کاٹنے کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ پامپور میں زعفران کے کھیتوں کا منظر قابل دید ہوتا ہے۔ اکتوبر نومبر کے مہینے میں زعفران کے کھیتوں میں پھول کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر سو جامنی رنگ کی چادر سی بچھ گئی ہے، پھولوں پر شباب ہے، پتیوں کے سینے سے چاک ہو کر رنگ اور خوشبو فضا میں وہ گل کھلا رہی ہے جیسے کسی گاؤں میں الڑ دوشیزہ کا ان فوانح شباب۔ پھولوں کے زیر سے زعفران کی لڑیوں کو چوننے کا موسم آ گیا۔ علاقے کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی کھیتوں میں ہیں۔ زعفران نکالنے کے لیے ایک خاص عمل سے گزرنا پڑتا ہے اور پامپور کے لوگوں کے لیے یہ ایک جشن سے کم نہیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا کا سب سے مہنگا مسالہ پیدا کرنے کے لیے کسانوں کو اپنا خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے۔ پہلے پھولوں کو سلیقے سے توڑ کر ایک ٹوکریوں میں جمع کیا جاتا ہے، گھر پر پھولوں کو سکھایا جاتا ہے، پھر زعفران کی لڑیاں نکالی جاتی ہیں۔ باقی کوئی چیز بیکار نہیں پھینکی جاتی۔ پھولوں کی جامنی پتیاں پکائی جاتی ہیں، ڈنٹلے جانوروں کا چارہ بن جاتی ہے۔ سب کچھ کارآمد ہے۔ کشمیر کے علاوہ اسپین، افغانستان اور ایران میں زعفران کی کاشت ہوتی ہے۔ عالمی بازار میں زعفران کی 70% مانگ تو ایران پوری کرتا ہے، جبکہ دوسرا نمبر ہے کشمیر کا۔ لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں کشمیری زعفران کی اہمیت اور مانگ اس کی اعلیٰ کوالٹی کی وجہ سے ہے، اسی لیے اسے گولڈن اسپائس کا نام دیا گیا ہے۔ کشمیری زعفران کی 3 قسمیں اہم ہیں، جیسے لچھا زعفران، مونگرا زعفران اور زردہ زعفران۔ خوشبو اور رنگ کی ویرائٹی کے مطابق یہ نام پڑے ہیں۔ بڑی مقدار میں کشمیری زعفران پورے ممالک میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ مختلف کمپنیاں اپنے اپنے برانڈ کے ساتھ ہائی کوالٹی کا زعفران گھریلو اور عالمی بازار میں فروخت کرتی ہیں۔ ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو زعفران جو ہے 3-4 ممالک میں ہی پیداوار اس کی جاتی ہے، جیسے سرفہرست میں ایران ہے، اس کے بعد ہندوستان کے ہمارا کشمیر آ جاتا ہے، اس کے بعد اسپین میں تھوڑی بہت کھیتی کی جاتی ہے، گریس میں تھوڑی بہت کھیتی کی جاتی ہے، موروکو میں کھیتی کی جاتی ہے۔ ابھی میں یہ افغانستان میں اب زعفران کی کھیتی بڑے پیمانے میں کی جاتی ہے، لیکن جو کوالٹی کا لحاظ ہے، کشمیری زعفران کی جو کوالٹی ہے وہ اللہ کے فضل کرم سے دنیا میں ایک انوکھی چیز ہے، جس وجہ سے ہمارا زعفران جو ہے دنیا میں بڑا مشہور ہے۔ جو آپ کشمیر کی ذکر کر رہے ہو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ہسٹری ہے پامپور سے ہے، جس وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ یہ جو ایک کراپ ہے اس کو ہیریٹیج کا درجہ دیا جائے۔ ہم نے اپنا ایک کیس سبمٹ کیا تھا فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن یونو روم کو، جس میں ہم کو ایک سرٹیفکیٹ ملی، اور انہوں نے یہ مانا کہ جو زعفران ہے وہ ہیریٹیج ایک ہے کشمیر کا، کیونکہ ہم ایک اپلیکیشن دائر کر رہے ہیں جس میں ہم جیوگرافیکل آئیڈینٹی کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہیں کشمیری زعفران کے لیے، اس میں وہ پہلا سٹیپ ہم نے حاصل کیا ہے۔ وادی کشمیر کے روایتی کھانوں میں زعفران کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ وازوان کی سبھی ڈشوں میں زعفران ڈالا جاتا ہے۔ کشمیر کی کوئی تقریب، کوئی ضیافت، کشمیری قہوہ جس میں زعفران ہوتا ہے کہ بغیر نامکمل ہے۔ شمالی ہندوستان کے شاہی دسترخوان کی رونق میں زعفران شامل رہا ہے۔ بریانی، کھیر، بادام کی ٹھنڈائی،
कुल्फी फालूदा में इसका इस्तेमाल होता है। गोल्डन स्पाइस बतौर दवा भी इस्तेमाल की जाती है। शहद और जाफरान का कॉम्बिनेशन ज़हन के लिए बेहद इक्सीर है। इस साल तेज बारिश के कहर ने जाफरान के खेतों को भी नहीं बख्शा। खेतों में पानी तो नहीं भरा, लेकिन दर्जाए हरारत कम होने की वजह से फसल को माकूल तवानाई नहीं मिल सकी। फूल कम खिले। जिन खेतों से कई किलोग्राम जाफरान मिलता था, अब कुछ ग्राम ही दस्तयाब हुआ है। पहले जब हम छोटे थे यहाँ आते थे, ज़ैफ़रान बहुत था, हम भी बहुत निकालते थे और टूरिस्ट बहुत आते थे यहाँ पर। लोग मेला लगा हुआ होता था लोगों का। और घर में जब अगर घर में 8 बंदे होते थे, 10 बंदे थे, सब ही आते थे और पड़ोसी भी आते थे कि हम फूल वहां से उठाएंगे। मगर इसी पर हमारा सब कुछ रोजगार होता था और घर का खर्चा वर्चा जो साल का होता था वो इसी पर होता था। वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा है। इतनी ज़ाफ़शानी के बाद जाफरान की काश्त होती है। शायद इसीलिए नई नस्ल की तवज्जो कुछ कम हुई है, तो जाफरान की पैदावार में भी कमी आई। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के सबब दोबारा लोगों का रुझान इस तरफ मायल हो रहा है। आलमी बाजार में बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर किसानों को रकम भी अच्छी मिल रही है। हुकूमत हिंद जाफरान की काश्त के फरोग के लिए मिशन सैफरॉन के तहत वादी के दूसरे इलाकों में भी जाफरान की काश्त करने की कोशिश कर रही है। रंगे कश्मीर में हम बात कर रहे थे कश्मीर में जाफरानजार खेतों की। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी बहस का मौजू वादी की मौजूदा सूरत हाल है। हमारे नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं वो मेहमान जो कश्मीर से जुड़े हैं। हम जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए रंगे कश्मीर। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। 5, 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। ना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में पखाना करेगी, उस पर मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने को आलूदा करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में बैतुल खला बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ। जहाँ सोच वहाँ बैतुल केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रंगे कश्मीर के दूसरे हिस्से में हम हमेशा आपके लिए एक नया इशू कश्मीर से लेकर हाजिर होते रहे हैं, लेकिन आज बहस के लिए नोएडा स्टूडियो में कुछ ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कश्मीर में जिम्मेदार ओहदों पर हैं। इसके अलावा KCSDS नाम की एक सिविल सोसाइटी की तंजीम के जरिए फाल भी हैं। तो आइए हम आपको नोएडा स्टूडियो लिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की बहस। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना। हम हमेशा कश्मीर के मुद्दे को आप तक हमेशा पहुंचाते रहते हैं, वहां के मसलों को आप तक पहुंचाते रहते हैं। और इस वक्त जबकि सैलाब से मुतासिर है कश्मीर, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब वहां पर किस तरह के हालात हैं वो हम आपको बता रहे हैं और कैसे इनसे निपटा जाए। वहां के लोगों की मुश्किल जो है उसके लिए हम सब किस तरह से उनके लिए साथ आ सकते हैं और वहां के जो इस वक्त के मसाइल हैं उन्हें कैसे हल कर सकते हैं, इस पर हम बात कर सकते हैं। और आज हमारे यहाँ हमारे स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं, कश्मीर से हैं हमारे साथ। मैं आपका तारुफ इनसे कराना चाहूंगा। हमारे साथ डॉक्टर मुबीन शाह साहब हैं जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स JNK के साबिक सदर हैं और पेशे से बिजनेसमैन हैं और KCSDS से जुड़े हुए। ये KCSDS क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही हमारे साथ है प्रोफेसर हमीदा नईम साहिबा जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में शोबा अंग्रेजी में डिपार्टमेंट की हेड है और KCSDS की चेयरपर्सन भी है। मेरे साथ है डॉक्टर जावेद इकबाल साहब जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, कॉलम निगार हैं और सिविल सोसाइटी के लिए काम करते हैं। आप तीनों इस वक्त सरगर्म है कश्मीर में, जिस तरह के हालात वहां पर हैं
اور ہم آپ تینوں کو اس لیے ہم نے آج خاص طور سے اسٹوڈیو میں بلایا ہے کہ جانیں گے کہ زمینی حقیقت وہاں پر کیا ہے اور اب کیا ضرورت ہے، وہاں پر کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میم سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پروفیسر حمیدہ نعیم صاحبہ اور KCSDS. اس سے پہلے کہ ہم آپ تینوں سے بات کریں بتا دوں KCSDS کا مطلب ہے کشمیر سینٹر فار سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز. یہ تنظیم پچھلے 10 سالوں سے کام کر رہی ہے کشمیر میں، لیکن اس وقت بہت زیادہ ذمہ داری اس تنظیم پر آ گئی ہے کہ کشمیر کا اب آگے ماڈل کیا ہو. جو نقصان ہوا ہے وہ کس طرح کا نقصان ہوا ہے حکومت کو یہ بتانا ہے اور بتانے کی کوشش کرنی ہے، وہاں کے لوگوں کی آواز بننا ہے. یہ اس تنظیم کا اس وقت اہم جو ہے کام بن گیا ہے. ہمارے ساتھ پروفیسر حمیدہ نعیم صاحبہ ہیں. کیا ماڈل اب آپ لوگ وہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ اب سجیسٹ کرنا چاہیں گے گورنمنٹ کو؟ کیا کچھ آپ نے دیکھا ہے اس وقت کشمیر جو حالات ہیں؟ شکریہ. بیسیکلی جو جب یہ ڈیلیوج آیا اس کے امیڈیٹلی KCSDS نے ایک اسیسمنٹ انیشیل اسیسمنٹ کیا لاسز کا اور اس کے مطابق لاس 1 ٹریلین وچ از $16 بلین ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے اس کا بریک اپ بھی کیا کہ 30,000 کروڑ ان ہاؤسنگ سیکٹر، 25,000 ان بزنس سیکٹر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ہم بعد میں فگرز آپ کو بتائیں گے. لیکن سب سے المناک بات یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ اور ان کی لائفز کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے بجائے اور انفراسٹرکچر کو ریبلڈ کرنے کے بجائے ایک الیکشن پروسیس تھوپ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ریہیبلیٹیشن پروسیس ول ٹیک اے بیک سیٹ. وہ پس منظر میں چلا گیا. آج یہ خطرناک جو آپ کو معلوم ہے ہمارا جو ونٹر آنے والا ہے اور آلریڈی آ چکا ہے، لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹینٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ خود دیکھیں شدید سردی سے وہ دوچار ہیں. اس طرح یہ جو کریس انسینسٹیوٹی گورنمنٹس نے دکھائی، دلی والوں نے جو دکھائی کشمیر میں، کیونکہ کشمیر کی گورنمنٹ جن کو پورا احساس تھا کہ ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن کی کتنی ضرورت ہے اس وقت، انسپائٹ آف دا فیکٹ انیشیلی کسی نے بھی مدد نہیں کی لوگوں کی، لوگوں نے خود اپنی مدد کی. وہ سٹوریز آپ نے سنی ہوگی. لیکن اس کے باوجود اسٹیٹ گورنمنٹ کو یہ احساس تھا کہ اس وقت لوگوں کو ریہیب کرنا سب سے اہم پرائیورٹی ہے، اس لیے وہ کہتے تھے الیکشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن آیا جس کو زمینی حالات کا کوئی علم نہیں ہے، اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز گریب کرنا چاہتی ہیں پاور بیکاز ان کو لگتا ہے اینٹی انکمبنسی کام کرے گی، انہوں نے یہ تھوپ دی یہ پروسیس کشمیر پر. اس لیے یہ جو ریہیب پروسیس ہے یہ بیک سیٹ لے گی. اس کے علاوہ دلی گورنمنٹ نے اس وقت 1,000 کروڑ اناؤنس کیا، وہ بھی ابھی تک نہیں پہنچا. اور اس کے بعد اسٹیٹ گورنمنٹ نے 44,000 کروڑ مانگے بھی اور آج تک اس پر غور بھی نہیں ہوا. ہم کو معلوم نہیں ہے کہ دلی کی کیا پلان ہے. جی بالکل. تو یہ ہے زمینی حقیقت. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مبین شاہ صاحب بھی ہیں جو کہ چیمبر آف کامرس JNK کے سابق صدر بھی ہیں. نقصان کی اگر ہم بات کریں اکنامی میں، ہاؤسنگ میں، ایگریکلچر میں، آپ نے تمام اسٹڈی آپ اس وقت وہاں پر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے زمینی حقیقت کو جان رہے ہیں. کیا کچھ آپ نے دیکھا ہے، کیا سجیسٹ کریں گے اس وقت آپ؟ دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارے کو اس وقت جو ہے بیسیکلی جو ہمارا مین بزنس ایریا ہے جو لال چوک ہے اینڈ اس کے جو انوائرمنٹ ہے آس پاس کے سب بزنس انٹرپرائزز ہیں، اباؤٹ 1 لاکھ بزنس ہاؤسز افیکٹ ہو گئے ہیں. اس میں کمپلیٹلی ڈیمیج ہو گیا ہے، لاس آف اسٹاک ہو گیا ہے اینڈ انفارچونیٹلی کیا ہے کہ 10% ہی اونلی از انشورڈ، 10% اونلی آف دیٹ از انشورڈ. تو سارا یہ اٹ از گوئنگ ٹو ایڈ اپ ٹو ایٹ لیسٹ 45,000 کروڑ بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ ایک تو ہمارا بیسک جو بزنس اسٹرکچرز ختم ہو گئے ہیں، ہمارا ہارٹیکلچر ہے، ہمارا ٹوریزم ہے، بیکاز آف دیٹ نتھنگ از گوئنگ ٹو ورک فار دا ٹائم بینگ. تو اس کو برابری کرنے کے لیے ہم نے گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ سے بھی، سینٹرل گورنمنٹ سے بھی ماڈلز دیے ہیں جس میں ہم نے یہ ان کو تاثر کیا ہے کہ یہ ہندوستان کی گورنمنٹ کے بس میں نہیں ہے. کیونکہ اتراکھنڈ میں بھی گورنمنٹ آف انڈیا انٹرنیشنل آرگنائزیشن لائک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس گئی، ان سے پیسے لیے، اور وہی ایک ماڈل ہے جس سے ہم
کچھ ریکور کر سکتے ہیں, ریبلڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں ان کو ایک سکیمز ہیں, جو ڈفرینٹ سکیمز ہیں, اس میں ہمارے کو 50 سال کا کریڈٹ مل سکتا ہے, اور اس میں پہلے 10 سال ہم کو واپس پیسہ نہیں دینا پڑتا ہے, اور اس میں 1% کا انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. اور اگر گورنمنٹ آف انڈیا چاہتی ہے کہ کشمیر کی اکانومی واپس ریلز پہ آ جائے, تو ان کو چاہیے ادھر جانے کے لیے, یا اگر وہ پیسہ ہندوستان گورنمنٹ کے پاس ہے تو انہی ٹرمز پہ ہم کو دے دیں, تبھی یہ سب جو ہمارا یہ انفراسٹرکچر ہے یا جو بھی نقصانات ہو گئے ہیں یہ برابری ہو سکتی ہیں. تو یہ ہم تو ری پے کرنے تک چاہتے ہیں, یہ تو ہم تو نہیں مانگتے ہیں کہ مطلب ہم نہیں ری پے کریں گے, لیکن ان ٹرمز پہ جس حساب سے ہمارے کو جو بھی بزنس والے ہیں وہ واپس اپنا کام کر سکتے ہیں. جی, ایک بڑی بات ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, پیشے سے آپ ڈاکٹر ہیں, کالم نگار بھی ہیں آپ, اور سول سوسائٹی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر اقبال صاحب, طبی سہولیات کے اس وقت ہم بات کریں, اب پانی وہاں سے اتر گیا ہے, آپ سے بات ہوئی تھی, آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وبائی جو حالات تھے وہ اس طرح کے نہیں بنے, لیکن پھر بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کس طرح کی ضرورت ہے وہاں پر طبی شعبے کو لے کر؟ عمران صاحب جو میرے ہمراہ ہیں, ہم سفر ہیں, انہوں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھی. جی, میں اپنی بات تعلیم اور صحت کے شعبے تک محدود رکھوں گا, جو ہمارے سماج کے حساس ترین دائرے ہیں. صحت کی جہاں تک بات ہے, آپ شہر سری نگر کی ہی بات لے لیں, ہمارے وہاں پر تقریباً 9-10 ایسوسیٹڈ ہاسپٹلز ہیں. ایسوسیٹڈ ہاسپٹلز کا یہ مطلب ہے وہ ہسپتال جو گورنمنٹ میڈیکل کالج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان میں تقریباً نقصانات کا تخمینہ جو ہے وہ تقریباً 267 کروڑ کا تھا پہلے, لیکن پھر کچھ چیزیں ٹھیک ہونے کے قابل تھی, کچھ مشینیں, کچھ آلات جو تشخیصی آلات تھے, کچھ ان میں بہتری آ گئی, اور پھر انہوں نے ایک ریوائزڈ پلان میں 217 کروڑ کا لاس بتایا. میں آپ کو بتاؤں, ابھی تک ان لوگوں کو پچھلے دنوں تک 9 کروڑ روپے ملے تھے 217 کروڑ کے مقابلے میں, اور پھر 9 کروڑ ان کو اور دینے کے لیے کہا گیا. تو ایسے میں جبکہ سرکار سے یہ بات بن نہیں پائی تو سول سوسائٹی سامنے آ گئی. سول سوسائٹی کے کافی ادارے وہاں کام کرنے لگے, تو تقریباً ہم نے ہمارا جو صدر ہسپتال ہے جس کو ہم SMHS ہاسپٹل کہتے ہیں, وہاں تقریباً 400 بیڈز جو ہیں وہ بالکل ان میں جو بھی ان کا مٹیریل تھا, بیڈنگز تھی, پلوز تھے, میٹرسز تھے, وہ سب تباہ ہو چکے تھے. تو سول سوسائٹی نے تقریباً 100 جو بستر ہیں وہ وہاں پہ فراہم کیے, 100 بیڈز کو قابل عمل بنایا. اسی طرح تقریباً 50 بیڈز پیڈیاٹرک ہاسپٹل میں, بچوں کے ہسپتال میں جو انتہائی ضروری تھا وہ بھی پورے ہوئے. اور اس کے بعد بلڈ بینک میں انہوں نے فریزرز, ریفریجریٹرز, جو بھی چیزوں کی ضرورت تھی وہ وہاں پہ پہنچا دیے. یہ سب کام سول سوسائٹی نے کیا ہے وہاں پر ابھی تک. اور آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں 217 کروڑ کی مانگ ہے, وہاں پر اگر آپ 9 یا زیادہ زیادہ 18 کروڑ دے دیں تو کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ بہت مشکل بات ہے. پروفیسر حمیدہ نعیم صاحبہ, آپ کی جو تنظیم ہے KCSDS, اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے وہ اس وقت آپ لوگ کیا کریں. حالانکہ آپ تینوں سے بات کر کے یہ تو صاف ہوا کہ سول سوسائٹی بہت زبردست طریقے سے آگے آئی ہے, لیکن آپ لوگ اس وقت کس طرح سے تعاون کر پا رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ پیسوں کو لے کر جو دقتیں اس وقت آ رہی ہیں وہ آپ لوگ کیسے ارینج کر رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ جب ڈیلیوج آیا, جب یہ طوفان آیا, پانی کا جو یہ مطلب فلڈ آیا, تو اس وقت والنٹری لوگ اٹھے, والنٹری لوگوں نے بہت کام کیا. آپ نے سنا بھی ہوگا, نہ صرف ریسکیو آپریشن میں بلکہ ریلیف میں بھی انہوں نے لوکلی بہت سارے ایٹیبلز جمع کیے ڈسٹرکٹ سے, ولیجز سے, یعنی کہ ٹرک لوڈز آف 100 جو ہوتے تھے مطلب کوئنٹلز آف رائس, یعنی ایک ہی ایریا سے 500 کوئنٹل رائس, دوسرے ایریا سے 500 کوئنٹل, 700 کوئنٹل, یہ لوگوں نے خود کیا, گورنمنٹس نے کچھ نہیں کیا ابھی تک. تو ہم لیکن چونکہ ہم ایک ایڈووکیسی تنظیم ہے, ایڈووکیسی جو ایڈوکیٹ کرتی ہے آن ایشوز, اس لیے ہم نے ایک کوشش کی اس سب کو کوآرڈینیٹ کرنے کی,
اور ہم نے ایک سسٹم بنایا جس کو ہم کہتے ہیں انٹر آرگنائزیشنل کوآرڈینیشن سسٹم. انٹر آرگنائزیشنل کوآرڈینیشن سسٹم میں جو بھی تنظیمیں یا والنٹری لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنی انفارمیشن بھیجتے ہیں ہم نے کس ایریا میں کیا کام کیا اور کس قسم کا کام کیا. تنظیم آپ سے جڑی ہوئی ہیں؟ لگ بھگ اس میں 50 ہیں جی، لگ بھگ 50 ہے. اس میں انٹرنیشنل بھی اور لوکل بھی ہے، نیشنل بھی ہے، جو بھی ہے وہ تو بہت بڑی لسٹ ہے تو آئی کین ناٹ ٹیل یو رائٹ. لیکن وہ اب ہم ایک سافٹ ویئر بنوایا امریکہ میں، ہمارے کچھ بندے وہاں ہیں، اس کا نام ہے ethwas.com اور اسے کشمیر فلڈ سسٹم کوآرڈینیشن جو ہے اس کے ذریعے اپنی انفارمیشن ساری جمع کرتا ہے جو بعد میں ایک ڈاکومنٹ بنے گا. اس میں وہ کام کر رہے کوآرڈینیشن ہم نے اپنے سامنے، ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی، کوآرڈینیشن کا کام ہم نے ذمہ لیا. یہ تقسیم کاری کا ہم نے خود نہیں کیا کیونکہ ہم ایک محاذ پر کام کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا انیشل اسسمنٹ ہم نے کیا لاسز کا، انیشلی ہم نے خود بھی ریلیف ریہیبلیٹیشن میں بہت کام کیا ہے. جاوید صاحب نے بھی، مبین صاحب، ہم سب نے، جو ہمارے دوسرے ممبران ہیں انہوں نے بھی. سپوز یونیورسٹی میں 4000 لوگوں کا پہلے دن کھانا بنانا تھا، ہمارے ایک اور ممبر شکیل صاحب ہیں وہ اس میں سب سے آگے تھے، انہوں نے وہاں جمع کروائے سب کو جو بھی ضرورت تھی جن چیزوں کی. تو کشمیر سینٹر آف سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کا مطلب یہ ہے اس نے وہ گیپ فل کی کشمیر میں جس کی بہت اشد ضرورت تھی، اس وقت بہت ضرورت تھی. یعنی کہ آپ کو یہ الیکٹورل پالیٹکس میں ایک پارٹی پاور میں آتی ہے، دوسرے ان کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، لیکن جو اصلی سماج میں جو ایشوز ہوتے ہیں، جو کنسرنز ہوتے ہیں، جو ایولز ہوتے ہیں، جو ڈیفیشن، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. تو ہم کو اس کام کی اشد ضرورت محسوس ہوئی. ایک تو ایڈوکیسی، لوگوں میں اویئرنیس پھیلانا اباؤٹ آل کائنڈس آف ایشوز جو بھی ہیں، چاہے انوائرمنٹ ہے، چاہے پاور ہے، چاہے واٹر ریسورسز کا استحصال ہے، چاہے کلچرل ایشوز ہے، چاہے سوشل ایشوز ہے، ان سب پر ہم کام کر رہے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے واچ ڈاگ آن گورنمنٹ کہ ان کو بھی ہم بار بار یہ کہتے ہیں آپ نے یہاں غلط کیا، اس طرح کرنا چاہیے، ان کو بھی ریکمنڈیشن دیتے رہیں گے. اب یہ ان کی خوش قسمتی ہوگی، سنیں گے، نہیں سنیں گے تو بدقسمتی، کیونکہ پھر اس کا خمیازہ ان کو ہی اٹھانا. لیکن آپ آواز بنتے رہیں گے اور اس وقت آپ کی زیادہ ضرورت ہے جی ہمارے پاس، اسی لیے تو ہم یہاں تک آئے ہیں آج. بالکل، کیونکہ وہاں ہماری آواز کسی نے نہیں سنی. ہم کو دلی کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کی اسی لیے اشد ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ ریہاب کام بالکل ٹھپ ہو چکا ہے. لیکن امید ہم کرتے ہیں کہ آپ کی آواز اب پہنچے گی مرکزی حکومت تک، ریاستی حکومت تک اور باقی لوگوں تک جو کہ کشمیر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ کشمیریوں کی آواز آپ لوگ بنیں گے. وقت کی ہمارے پاس کمی ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور کشمیر کی اصلی جو دقتیں ہیں اس وقت وہاں پر جو زمینی حقیقت ہے اس سے روبرو کرایا ہمارے ناظرین کو. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، ہماری کوشش یہی رہے گی کہ رنگ کشمیر میں ہم آپ کو اس وقت جو مشکل سے دو چار ہے کشمیر، وہاں کی اصلیت، وہاں کی حقیقت آپ کے سامنے لاتے رہیں. فی الحال اس پروگرام کے اس حصے میں بس اتنا ہی. ناظرین، رنگ کشمیر میں آج بس اتنا ہی. آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. لاگ آن کریں www.samelive.com. اس پروگرام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر اگلے ہفتے ہم آج ہی کے دن اور اسی وقت پھر حاضر ہوں گے. فی الحال ہمیں دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے. موسم بے مثال بے نظیر ہے، یہ کشمیر ہے، یہ کشمیر